अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर फ़ारूक हुसैन शाह। आज हमारा मौजू है पतरस बुखारी। इससे पहले कि हम पतरस बुखारी के मज़मून हॉस्टल में पढ़ना की तरफ बढ़ें, सबसे पहले आप ये जान लें कि ये लफ्ज़ पतरस आया कहाँ से है और इसका तलफ़्फ़ुज़ पतरस है या पितरस। अगर हम इसके बारे में तहकीक करें तो हमें मालूम होता है कि यूनानी ज़बान में पत्थर के लिए एक लफ्ज़ था जिसको पैत्रोस कहा जाता है। ग्रीक लैंग्वेज के अंदर पैत्रोस, जिसका मानी है पत्थर, यूनानी ज़बान से यह लफ्ज़ अंग्रेज़ी में जब आता है तो पीटर हो जाता है। अब पीटर लफ्ज़ जब हमारे पास पहुंचता है उर्दू में तो पतरस हो जाता है। और ऐन मुमकिन है कि ये जो पतरस का लफ्ज़ है ये यूनानी तलफ़्फ़ुज़ की वजह से, चूँकि अगर आप इस लफ्ज़ को दोहराएं, पैत्रोस या पात्रोस भी इसको कहा जाता है, तो उसी लफ्ज़ की वजह से ये लफ्ज़ उर्दू ज़बान में पतरस बन गया है। और अगर हम पतरस बुखारी की अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करें, तहकीक करें, तो हमें मालूम होता है कि जब आपने अदबी तनकीदी मज़ामीन लिखने शुरू किए एक सिविल एंड मिलिट्री गज़ट में, तो आपका जो कलमी नाम था वो पीटर वाटकिन के नाम से आपने अपना कलमी नाम रखा और इस नाम से आपके मज़ामीन जो है वो छपा करते थे। ये तो है इब्तदाइया, चूँकि इसके बारे में इख्तलाफ राय मौजूद है। कुछ असातिज़ा के नज़दीक इसको पितरस पढ़ा जाना चाहिए और ज़्यादातर की राय ये है कि इस लफ्ज़ को पतरस कहा जाए। दूसरा अहम नुक्ता यह है कि पतरस बुखारी के नाम पे जो बनी हुई ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी जो हिज्जे हैं, जो स्पेलिंग्स हैं, वो पतरस ही है। इसी तरीके से अगर आप रेख्ता डिक्शनरी पे जाकर देखें या जो मुस्तनद लुगात हैं उसमें भी इसको पे के ऊपर ज़बर है, यानी पे जो है वो मफतूहा है, और अगर पे के नीचे ज़ेर हो तो फिर इस लफ्ज़ को या इस हर्फ को आप मकसूर कहेंगे। तो इसलिए मैं इस हक में हूँ कि इस लफ्ज़ को पतरस ही पढ़ा जाए। लिखने में तो आप ना ज़ेर लिख रहे हैं ना ज़बर लिख रहे हैं, लेकिन उर्दू ज़ुबान के साथ ये एक मसला रहा है, या किसी भी ज़ुबान के साथ हो सकता है कि जब किसी दूसरी ज़ुबान का लफ्ज़ एक ज़ुबान में आता है तो बाज़ औक़ात स्पेलिंग जो है वो ही रहते हैं और तलफ़्फ़ुज़ बदल जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि तलफ़्फ़ुज़ वही रहता है और हिज्जे जो हैं उसके तलफ़्फ़ुज़ के अंदर जो स्पेलिंग्स होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं। उर्दू ज़ुबान के ऊपर चूँकि अरबी के, फ़ारसी के, फिर हिंदुस्तान की जो दीगर इलाकाई ज़ुबानें थी उन सब के असरात आए हैं, और फिर उर्दू का एक अपना मिजाज भी है। जैसे अगर पंजाब का कोई पंजाबी, जो कि पंजाबी ज़ुबान जिसकी मादरी ज़ुबान है, अगर वो उर्दू ज़ुबान बोलेगा तो उसके तलफ़्फ़ुज़ से बारहा ऐसा होता है कि महसूस हो जाता है कि ये जो शख्स है, ये फ़र्द, बंदा या बंदी, मर्द या औरत, ये पंजाब से बिलोंग करता है या ताल्लुक़ रखता है। मियाँ वाली का एक अपना लहजा होगा। फिर इसी तरीके से अगर आपका हिंद को स्पीकिंग है, आप हिंद को ज़बान बोलते हैं, तो उसका लहजा भी उर्दू ज़बान में झलकता है। जो हमारे पश्तो स्पीकिंग है, पश्तो बोलने वाले, जब वो उर्दू बोलते हैं तो उनके तलफ़्फ़ुज़ के अंदर उनकी पश्तो के लहजे की अक्कासी भी दिखाई देती है। इसी तरीके से सिंध के साथ ताल्लुक़ है कश्मीर के हवाले से, या हमारा जो बलूचिस्तान है, या अगर कोई हिंदी ज़ुबान बोलने वाला, बंगाली ज़ुबान बोलने वाला जब उर्दू बोलेगा तो हमें मालूम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी अंग्रेज़ ने उर्दू ज़ुबान सीखी हो तो उसका लहजा जो है वो पहचाना जाएगा कि ये अंग्रेज़ है। जैसे हम खाना खाना मांगठा, हम पानी पीना मांगठा, पुराने वक्तों के ड्रामों में आपने देखा होगा। तो इसलिए उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ जो है वो ज़ेर ज़बर होता रहता है। बहुत सारे अल्फाज अरबी में ज़बर में हैं, फ़ारसी में पहुँचे, फ़ारसी से उर्दू में दाखिल हुए तो ज़ेर हो गई, कहीं पे पेश आ गई है। तो इसलिए इस तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर ये देखना पड़ेगा कि वक्त कौन सा चल रहा है। जैसे 21वीं सदी है तो अभी हम देहलवी या लखनवी जो दबस्तान है उसके मुताबिक अपने अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम ज़बान को रोक दें किसी ख़ास अहद में कि इसका वही तलफ़्फ़ुज़ होना चाहिए जो कि फ़लाँ दौर के अहले ज़ुबान के यहाँ था, तो इसका मतलब यह है कि हमने ज़बान को रोक दिया, जाम कर दिया, मुंजमद कर दिया। जबकि ज़िंदा ज़ुबानें ऐसा नहीं करती। ज़िंदा ज़ुबानें वक्त के साथ साथ अपने तलफ़्फ़ुज़, अल्फाज, मानवियत के अंदर मुख्तलिफ़ तब्दीलियों के अमल से गुज़रती हैं। जैसे अगर आप वली दकनी के दौर की शायरी आप देखें, जो कुली कुतुब शाह या आदिल शाही ज़माना है, तो उसमें उर्दू बिल्कुल इब्तदाई खद्दो खाल उसके दिखाई देते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में हालात बदलते हुए दिखाई देते हैं जब शायरी को नसर में ढाला गया और उर्दू की इब्तदाई शक्लें, जिसके अंदर बहुत सारे फ़ारसी के अल्फाज भी शामिल थे, संस्कृत के हवाले से कुछ अल्फाज थे, या हिंदुस्तान की दीगर जो इलाकाई ज़बानें थीं,
تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، نہ ہی یہ ضد کر سکتے ہیں کہ اردو کو آپ قطب شاہی دور میں روک دیں یا عادل شاہی دور میں محدود کر دیں۔ تو اردو ایک زندہ زبان ہے، مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ اس نے ہر اچھی زبان سے جو بھی بولی گئی اس کے آس پاس اس نے اثرات لیے، اور ہر زندہ زبان یہی کرتی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ چونکہ بڑا ضروری تھا آپ لوگوں کو سمجھانا، باقی نوٹس میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے پطرس بخاری کے جو مضامین کا مجموعہ ہے، جو 1928 میں اور 1930 میں پھر 1939 میں شائع ہوا، 11 مضامین ہیں۔ اس میں ہمیں پطرس بخاری کی شخصیت جو ہے وہ واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ 1939 میں جب یہ شائع ہوئی دہلی سے، تو اس میں یہ جو لفظ پڑھنا ہے، یہاں پہ ہے نہیں تھی، یہ دو آنکھوں والی دو چشمی ہے، یہاں پہ تھا پڑھنا، اور اسی سے پطرس کی مزاح نگاری کا بیج جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ چونکہ پطرس کے ہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بازاری پن نہیں ہے، عامیانہ پن نہیں ہے، آپ کا جو مزاح ہے اس میں اعلیٰ معیار کا خیال رکھا گیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ انگریزی ادب کے اندر جو مزاح موجود ہے اس کی جھلک بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ پھر ہر مزاح نگار کا، مصنف کا، رائٹر کا ایک اپنا اسلوب ہوتا ہے، جسے انگریزی زبان میں سٹائل کہا جاتا ہے۔ جیسے سارے ہی شلوار قمیص پہنتے ہیں یا پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، تو ہر بندے کا ایک اپنا سٹائل بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے الفاظ کو کس طرح استعمال کیا، بہر چھوٹی ہے یا بڑی ہے، فقرے چھوٹے چھوٹے لکھے ہیں یا لمبے لمبے لکھے ہیں، لفاظی ہے یا مشکل الفاظ کا استعمال نہیں ہے، سلاست ہے، روانی ہے اس کے اندر۔ پھر کوئی انسان قرآن کے حوالے دیتا ہے تو وہ اس کا ایک انداز، اس کا اسلوب بنتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہمارے ہاں صاحب اسلوب شاعر ہیں جن کا کلام پڑھتے ساتھ ہی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں شاعر کا کلام ہے۔ جیسے علامہ اقبال کے کلام میں مخصوص الفاظ ہیں، بہت ساری تلمیحات ہیں جو مخصوص ہیں علامہ اقبال کے ساتھ۔ قرآن کا مطالعہ بھی نظر آتا ہے اس میں جگہ جگہ پہ۔ غالب کا ایک اپنا انداز ہے، میر تقی میر کا اپنا انداز ہے، ناصر کاظمی کا ایک اپنا انداز ہے۔ تو پطرس بخاری کو مزاح میں یہ انفرادیت حاصل ہے کہ آپ کا جو اسلوب ہے، سٹائل جو ہے، وہ دیگر مزاح نگاروں سے ممتاز ہے۔ بہت کم لکھا، لیکن جتنا لکھا اس کے اندر بڑی جان ہے۔ آج 21ویں صدی میں بیٹھ کر بھی ہم جب اس کو پڑھتے ہیں، ان کے مضامین کو، تو ہمیں ایک طرح کی تازگی کا احساس ہوتا ہے، ایک ظرافت ہے اس کے اندر، بڑا لطیف طنز ہے، تحقیر محسوس نہیں ہوتی، کسی قسم کی بیزاری محسوس نہیں ہوتی۔ تو شروع کرتے ہیں ہاسٹل میں پڑھنا۔ ہم نے کالج میں تعلیم تو ضرور پائی اور رفتہ رفتہ بی اے بھی پاس کر لیا، لیکن اس نصف صدی کے دوران جو کالج میں گزارنی پڑی، ہاسٹل میں داخل ہونے کی اجازت ہمیں صرف ایک ہی دفعہ ملی۔ خدا کا یہ فضل ہم پر کب اور کس طرح ہوا، یہ سوال ایک داستان کا محتاج ہے۔ جب ہم نے انٹرنس پاس کیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرنس پرانے وقتوں میں جو میٹرک کا امتحان ہوتا ہے اس کے لیے انٹرنس یعنی آپ داخل ہوتے ہیں۔ جب ہم نے انٹرنس پاس کیا تو مقامی اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب خاص طور پر مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ قریبی رشتہ داروں نے دعوتیں دیں، محلے والوں میں مٹھائی بانٹی گئی، اور ہمارے گھر والوں پر یک لخت اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ لڑکا جسے آج تک اپنی کوتاہ بینی کی وجہ سے ایک بیکار اور نالائق فرزند سمجھ رہے تھے، دراصل لامحدود قابلیتوں کا مالک ہے، جس کی نشو و نما پر بے شمار آنے والی نسلوں کی بہبودی کا انحصار ہے۔ چنانچہ ہماری آئندہ زندگی کے متعلق طرح طرح کی تجویزوں پر غور کیا جانے لگا۔ 3rd ڈویژن میں پاس ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی نے ہم کو وظیفہ دینا مناسب نہ سمجھا۔ چونکہ ہمارے خاندان نے خدا کے فضل سے آج تک کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس لیے وظیفے کا نہ ملنا بھی خصوصاً ان رشتہ داروں کے لیے جو رشتے کے لحاظ سے خاندان کے مضافات میں بستے تھے، فخر و مباحات کا باعث بن گیا، اور مرکزی رشتہ داروں نے تو اس کو پاس وضع اور حفظ مراتب سمجھ کر ممتحنوں کی شرافت و نجابت کو بے انتہا سراہا۔ بہرحال ہمارے خاندان میں فالتو روپے کی بہتات تھی، اس لیے بلا تکلف یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ نہ صرف ہماری بلکہ ملک و قوم اور شاید بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے ہونہار طالب علم کی تعلیم جاری رکھی جائے۔ اس بارے میں ہم سے بھی مشورہ لیا گیا۔ عمر بھر میں اس سے پہلے ہمارے کسی معاملے میں ہم سے رائے طلب نہ کی گئی تھی، لیکن اب تو حالات بہت مختلف تھے۔ اب تو ایک غیر جانبدار اور ایماندار منصف
یعنی یونیورسٹی ہماری بیدار مغزی کی تصدیق کر چکی تھی۔ اب بھلا ہمیں کیوں کر نظر انداز کیا جا سکتا تھا؟ ہمارا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں فوراً ولایت بھیج دیا جائے۔ ہم نے مختلف لیڈروں کی تقریروں کے حوالے سے یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کا طریقہ تعلیم بہت ناقص ہے۔ اخبارات میں سے اشتہار دکھا دکھا کر یہ واضح کیا کہ ولایت میں کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فرصت کے اوقات میں بہت تھوڑی تھوڑی فیسیں دے کر بیک وقت جرنلزم، فوٹوگرافی، تصنیف و تالیف، دندان سازی، اینک سازی، ایجنٹوں کا کام، غرض یہ کہ بے شمار مفید اور کم خرچ بالا نشیں پیشے سیکھے جا سکتے ہیں اور تھوڑے عرصے کے اندر انسان ہر فن مولا بن سکتا ہے۔ لیکن ہماری تجویز کو فوراً رد کر دیا گیا کیونکہ ولایت بھیجنے کے لیے ہمارے شہر میں کوئی روایات موجود نہ تھیں۔ ہمارے گرد و نواح میں سے کسی کا لڑکا ابھی تک ولایت نہ گیا تھا، اس لیے ہمارے شہر کی پبلک وہاں کے حالات سے قطعاً ناواقف تھی۔ اس کے بعد پھر ہم سے رائے طلب نہ کی گئی اور ہمارے والد، ہیڈ ماسٹر صاحب، تحصیل دار صاحب، ان تینوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں لاہور بھیج دیا جائے۔ جب ہم نے یہ خبر سنی تو شروع میں ہمیں سخت مایوسی ہوئی، لیکن جب ادھر ادھر کے لوگوں سے لاہور کے حالات سنے تو معلوم ہوا کہ لندن اور لاہور میں چنداں فرق نہیں۔ بعض واقف کار دوستوں نے سینما کے حالات پر روشنی ڈالی، بعض نے تھیٹروں کے مقاصد سے آگاہ کیا، بعض نے ٹھنڈی سڑک وغیرہ کے مشاغل کو سلجھا کر سمجھایا، بعض نے شادرے اور شالامار کی ارمان انگیز فضا کا نقشہ کھینچا۔ چنانچہ جب لاہور کا جغرافیہ پوری طرح ہمارے ذہن نشین ہو گیا تو ثابت یہ ہوا کہ خوشگوار مقام ہے اور اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بے حد موزوں۔ اس پر ہم نے اپنی زندگی کا پروگرام وضع کرنا شروع کر دیا، جس میں لکھنے پڑھنے کو جگہ تو ضرور دی گئی لیکن ایک مناسب حد تک، تاکہ طبیعت پر کوئی ناجائز بوجھ نہ پڑے اور فطرت اپنا کام حسن و خوبی کے ساتھ کر سکے۔ لیکن تحصیلدار صاحب اور ہیڈ ماسٹر صاحب کی نیک نیتی یہیں تک محدود نہ رہی۔ اگر وہ صرف ایک عام اور مجمل سا مشورہ دے دیتے کہ لڑکے کو لاہور بھیج دیا جائے تو بہت خوب تھا، لیکن انہوں نے تو تفصیلات میں دخل دینا شروع کر دیا اور ہاسٹل کی زندگی اور گھر کی زندگی کا مقابلہ کر کے ہمارے والد پر یہ ثابت کر دیا کہ گھر پاکیزگی اور طہارت کا ایک کعبہ اور ہاسٹل گناہ و معصیت کا ایک دوزخ ہے۔ ایک تو تھے وہ چرب زبان، اس پر انہوں نے بے شمار غلط بیانیوں سے کام لیا، چنانچہ گھر والوں کو یقین سا ہو گیا کہ کالج کا ہاسٹل جرائم پیشہ اقوام کی ایک بستی ہے اور جو طلباء باہر کے شہروں سے لاہور جاتے ہیں اگر ان کی پوری نگہداشت نہ کی جائے تو وہ اکثر یا تو شراب کے نشے میں چور، سڑک کے کنارے کسی نالی میں گرے ہوئے پائے جاتے ہیں، یا کسی جوئے خانے میں ہزارہا روپے ہار کر خودکشی کر لیتے ہیں، یا پھر فرسٹ ایئر کا امتحان پاس کرنے سے پہلے 10-12 شادیاں کر بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ گھر والوں کو یہ سوچنے کی عادت پڑ گئی کہ لڑکے کو کالج میں تو داخل کیا جائے لیکن ہاسٹل میں نہ رکھا جائے۔ کالج ضرور مگر ہاسٹل ہرگز نہیں۔ کالج مفید مگر ہاسٹل مضر۔ وہ بہت ٹھیک مگر یہ ناممکن۔ جب انہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین ہی یہ بنا لیا کہ کوئی ایسی ترکیب سوچی جائے جس سے لڑکا ہاسٹل کی زد سے محفوظ رہے تو کسی ترکیب کا سوج جانا کیا مشکل تھا۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ چنانچہ آزاد خور و خوص کے بعد لاہور میں ہمارے ایک ماموں دریافت کیے گئے اور ان کو ہمارا سرپرست بنا دیا گیا۔ میرے دل میں ان کی عزت پیدا کرنے کے لیے بہت سے شجروں کی ورق گردانی سے مجھ پر یہ ثابت کیا گیا کہ وہ واقعہ ہی میرے ماموں ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ جب میں ایک شیر خوار بچہ تھا تو وہ مجھ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم پڑھیں کالج میں اور رہیں ماموں کے گھر۔ اس سے تحصیل علم کا جو ایک ولولہ سا ہمارے دل میں اٹھ رہا تھا وہ کچھ بیٹھ سا گیا۔ ہم نے سوچا یہ ماموں لوگ اپنی سرپرستی کے زوم میں والدین سے بھی زیادہ احتیاط برتیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے دماغی اور روحانی قوا کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ ملے گا اور تعلیم کا اصلی مقصد فوت ہو جائے گا۔ چنانچہ وہی ہوا جس کا ہمیں خوف تھا۔ ہم روز بروز مرجھاتے چلے گئے اور ہمارے دماغ پر پھپھوندی سی جمنے لگی۔ سینما جانے کی اجازت کبھی کبھار مل جاتی تھی لیکن اس شرط پر کہ بچوں کو بھی ساتھ لیتا جاؤں۔ اس صحبت میں بھلا سینما سے کیا اخذ کر سکتا تھا؟ تھیٹر کے معاملے میں ہماری معلومات اندر سبھا سے آگے بڑھنے نہ پائیں۔ تیرنا ہمیں نہ آیا کیونکہ ہمارے ماموں کا ایک مشہور قول ہے کہ ڈوبتا وہی ہے جو تیراک ہو، جسے
تیرنا نہ آتا ہو وہ پانی میں گھستا ہی نہیں۔ گھر پر آنے جانے والے دوستوں کا انتخاب ماموں کے ہاتھ میں تھا۔ کوٹ کتنا لمبا پہنا جائے اور بال کتنے لمبے رکھے جائیں، ان کے متعلق ہدایات بہت کڑی تھیں۔ ہفتے میں 2 بار گھر خط لکھنا ضروری تھا۔ سگریٹ غسل خانے میں چھپ کر پیتے تھے، گانے بجانے کی سخت ممانعت تھی۔ یہ سپاہیانہ زندگی ہمیں راس نہ آئی۔ یوں تو دوستوں سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی، سیر کو بھی چلے جاتے تھے، ہنس بول بھی لیتے تھے، لیکن وہ جو زندگی میں ایک آزادی، ایک فراخی، ایک وابستگی ہونی چاہیے، وہ ہمیں نصیب نہ ہوئی۔ رفتہ رفتہ ہم نے اپنے ماحول پر غور کرنا شروع کیا کہ ماموں جان عموماً کس وقت گھر میں ہوتے ہیں، کس وقت باہر جاتے ہیں، کس کمرے میں سے کس کمرے تک گانے کی آواز نہیں پہنچ سکتی، کس دروازے سے کمرے کے کس کونے میں جھانکنا ناممکن ہے، گھر کا کون سا دروازہ رات کے وقت باہر سے کھولا جا سکتا ہے، کون سا ملازم موافق ہے، کون سا نمک حلال ہے۔ جب تجربے اور مطالعہ سے ان باتوں کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تو ہم نے اس زندگی میں بھی نشو و نما کے لیے چند گنجائشیں پیدا کر لی۔ لیکن پھر بھی ہم روز دیکھتے تھے کہ ہاسٹل میں رہنے والے طلباء کس طرح اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر زندگی کی شاہراہ پر چل رہے ہیں۔ ہم ان کی زندگی پر رشک کرنے لگے۔ اپنی زندگی کو سدھارنے کی خواہش ہمارے دل میں روز بروز بڑھتی گئی۔ ہم نے دل سے کہا والدین کی نافرمانی کسی مذہب میں جائز نہیں، لیکن ان کی خدمت میں درخواست کرنا، ان کے سامنے اپنی ناقص رائے کا اظہار کرنا، ان کو صحیح واقعات سے آگاہ کرنا میرا فرض ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنے فرض کی ادائیگی سے باز نہیں رکھ سکتی۔ چنانچہ جب گرمیوں کی تعطیلات میں میں وطن کو واپس گیا تو چند مختصر مگر جامع اور مؤثر تقریریں اپنے دماغ میں تیار رکھی۔ گھر والوں کو ہاسٹل پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہاں کی آزادی نوجوانوں کے لیے از حد مضر ہوتی ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہزارہا واقعات ایسے تصنیف کیے جن سے ہاسٹل کے قواعد کی سختی ان پر اچھی طرح روشن ہو جائے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے ظلم و تشدد کی چند مثالیں رقت انگیز اور ہیبت خیز پیرائے میں سنائی، آنکھیں بند کر کے ایک آہ بھری اور بیچارے اشفاق کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دن شام کے وقت بیچارہ ہاسٹل کو واپس آ رہا تھا، چلتے چلتے پاؤں میں موچ آ گئی، 2 منٹ دیر سے پہنچا، صرف 2 منٹ۔ بس صاحب، اس پر سپرنٹینڈنٹ صاحب نے فوراً تار دے کر اس کے والد کو بلوایا، پولیس سے تحقیقات کرنے کو کہا اور مہینے بھر کے لیے اس کا جیب خرچ بند کروا دیا۔ توبہ ہے الہی! لیکن یہ واقعہ سن کر گھر کے لوگ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے مخالف ہو گئے۔ ہاسٹل کی خوبی ان پر واضح نہ ہوئی۔ پھر ایک دن موقع پا کر بیچارے محمود کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ شامت اعمال بیچارہ سنیما دیکھنے چلا گیا۔ قصور اس سے یہ ہوا کہ 1 روپے والے درجے میں جانے کی بجائے وہ 2 روپے والے درجے میں چلا گیا۔ بس اتنی سی فضول خرچی پر اسے عمر بھر سنیما جانے کی ممانعت ہو گئی ہے۔ لیکن اس سے بھی گھر والے متاثر نہ ہوئے۔ ان کے رویے سے مجھے فوراً احساس ہوا کہ 1 روپے اور 2 روپے کی بجائے 8 آنے اور 1 روپیہ کہنا چاہیے تھا۔ انہی ناکام کوششوں میں تعطیلات گزر گئیں اور ہم نے پھر ماموں کی چوکھٹ پر آ کر سجدہ کیا۔ اگلی گرمیوں کی چھٹیوں میں جب ہم پھر گھر گئے تو ہم نے ایک نیا ڈھنگ اختیار کیا۔ 2 سال تعلیم پانے کے بعد ہمارے خیالات میں پختگی سی آ گئی تھی۔ پچھلے سال ہاسٹل کی حمایت میں جو دلائل ہم نے پیش کی تھیں وہ اب ہمیں نہایت بودھی معلوم ہونے لگی تھی۔ اب کہ ہم نے اس موضوع پر ایک لیکچر دیا کہ جو شخص ہاسٹل کی زندگی سے محروم ہو اس کی شخصیت نامکمل رہ جاتی ہے، ہاسٹل سے باہر شخصیت پنپنے نہیں پاتی۔ چند دن تو ہم اس پر فلسفیانہ گفتگو کرتے رہے اور نفسیات کے نقطۂ نظر سے اس پر بہت کچھ روشنی ڈالی، لیکن ہمیں محسوس ہوا کہ بغیر مثالوں کے کام نہ چلے گا، اور جب مثالیں دینے کی نوبت آئی تو ذرا دقت محسوس ہوئی۔ کالج کے جن طلباء کے متعلق میرا ایمان تھا کہ وہ زبردست شخصیتوں کے مالک ہیں، ان کی زندگی کچھ ایسی نہ تھی کہ والدین کے سامنے بطور نمونے کے پیش کی جا سکے۔ ہر وہ شخص جسے کالج میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے جانتا ہے کہ والدینی اغراض کے لیے واقعات کو ایک نئے اور اچھوتے پیرائے میں بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن اس نئے پیرائے کا سوج جانا الہام اور اتفاق پر منحصر ہے۔ بعض روشن خیال بیٹے والدین کو اپنے حیرت انگیز اوصاف کا قائل نہیں کر سکتے، اور بعض نالائق سے نالائق طالب علم والدین کو کچھ اس طرح مطمئن کر دیتے ہیں کہ ہر ہفتے ان کے نام منی آرڈر پہ منی آرڈر چلا آتا ہے۔ بناداں چنا روزی رساند کہ دانا اندراں حیراں بماند۔
فارسی کا یہ شعر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے یہ جو نادان لوگ ہیں، عقل سے عاری لوگ، ان کو جو روزی ملتی ہے تو دانا عقل مند لوگ حیران ہو رہے ہیں۔ ہمارے پنجابی زبان میں بھی ایک بات مشہور ہے کہ اللہ اگر شکل دیکھ کر کسی کو روزی دیتا تو بہت سارے لوگ بے روزگار ہو جاتے۔ تو بناداں چنا روزی رسوند کہ دانا اندراں حیراں بماند۔ جب ہم 1.5 مہینے تک شخصیت اور ہاسٹل کی زندگی پر اس کا انحصار ان 2 مضمونوں پر وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے، تو ایک دن والد نے پوچھا، تمہارا شخصیت سے آخر مطلب کیا ہے؟ میں تو خدا سے یہی چاہتا تھا کہ وہ مجھے عرض و معروض کا موقع دے۔ میں نے کہا دیکھیے نا، مثلاً ایک طالب علم ہے، وہ کالج میں پڑھتا ہے، اب ایک تو اس کا دماغ ہے، ایک اس کا جسم ہے۔ جسم کی صحت بھی ضروری ہے اور دماغ کی صحت تو ضروری ہے ہی، لیکن ان کے علاوہ ایک اور بات بھی ہوتی ہے جس سے آدمی گویا پہچانا جاتا ہے، میں اس کو شخصیت کہتا ہوں۔ اس کا تعلق نہ جسم سے ہوتا ہے نہ دماغ سے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی جسمانی صحت بالکل خراب ہو اور اس کا دماغ بھی بالکل بیکار ہو، لیکن پھر بھی اس کی شخصیت نہ، خیر دماغ تو بیکار نہیں ہونا چاہیے ورنہ انسان خبتی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہو بھی تو بھی گویا شخصیت ایک ایسی چیز ہے۔ ٹھہریے، میں ابھی 1 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1 منٹ کے بجائے والد نے مجھے آدھے گھنٹے کی مہلت دی، جس کے دوران وہ خاموشی کے ساتھ میرے جواب کا انتظار کرتے رہے۔ اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ 3-4 دن کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے شخصیت نہیں سیرت کہنا چاہیے۔ شخصیت ایک بے رنگ سا لفظ ہے، سیرت کے لفظ سے نیکی ٹپکتی ہے۔ چنانچہ میں نے سیرت کو اپنا تقیہ کلام بنا لیا، لیکن یہ بھی مفید ثابت نہ ہوا۔ والد کہنے لگے، کیا سیرت سے تمہارا مطلب چال چلن ہے یا کچھ اور؟ میں نے کہا چال چلن ہی کہہ لیجئے۔ تو گویا دماغی اور جسمانی صحت کے علاوہ چال چلن بھی اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بس یہی تو میرا مطلب ہے، اور یہ چال چلن ہاسٹل میں رہنے سے بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ میں نے نسبتاً نحیف آواز سے کہا، جی ہاں، یعنی ہاسٹل میں رہنے والے طالب علم نماز روزے کے زیادہ پابند ہوتے ہیں، ملک کی زیادہ خدمت کرتے ہیں، سچ زیادہ بولتے ہیں، نیک زیادہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے وہ کیوں؟ اس سوال کا جواب ایک دفعہ پرنسپل صاحب نے تقسیم انعامات کے جلسے میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اے کاش میں نے اس وقت توجہ سے سنا ہوتا۔ اس کے بعد پھر سال بھر میں ماموں کے گھر میں زندگی ہے تو خزاں کے بھی گزر جائیں گے دن گاتا رہا۔ ہر سال میری درخواست کا یہی حشر ہوتا رہا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ ہر سال ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا، لیکن اگلے سال گرمیوں کی چھٹی میں پہلے سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ تبلیغ کا کام جاری رکھتا۔ ہر دفعہ نئی نئی دلیلیں پیش کرتا، نئی نئی مثالیں کام میں لاتا۔ جب شخصیت اور سیرت والے مضمونوں سے کام نہ چلا تو اگلے سال ہاسٹل کی زندگی کے انضباط اور باقاعدگی پر تبصرہ کیا۔ اس سے اگلے سال یہ دلیل پیش کی کہ ہاسٹل میں رہنے سے پروفیسروں کے ساتھ ملنے جلنے کے مواقع زیادہ ملتے رہتے ہیں، اور ان بیرون از کالج ملاقاتوں سے انسان پارس ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلے سال یہ مطلب یوں ادا کیا کہ ہاسٹل کی آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے، صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے، مکھیاں اور مچھر مارنے کے لیے کئی افسر مقرر ہیں۔ اس سے اگلے سال یوں سخن پیرا ہوا کہ جب بڑے بڑے حکام کالج کا معائنہ کرنے آتے ہیں تو ہاسٹل میں رہنے والے طلباء سے فردن ہاتھ ملاتے ہیں۔ اس سے رسوخ بڑھتا ہے، لیکن جو زمانہ گزرتا گیا میری تقریروں میں جوش بڑھتا گیا، لیکن معقولیت کم ہوتی گئی۔ شروع میں ہاسٹل کے مسئلے پر والد مجھ سے باقاعدہ بحث کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یک لفظی انکار کا رویہ اختیار کیا، پھر 1 سال مجھے ہنس کے ٹالتے رہے، اور آخر میں یہ نوبت آن پہنچی کہ وہ ہاسٹل کا نام سنتے ہی ایک طنز آمیز کہے کے ساتھ مجھے تشریف لے جانے کا حکم دے دیا کرتے تھے۔ ان کے اس سلوک سے آپ یہ اندازہ نہ لگائیے کہ ان کی شفقت کچھ کم ہو گئی تھی، ہرگز نہیں۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ بعض ناگوار حادثات کی وجہ سے گھر میں میرا اقتدار کچھ کم ہو گیا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ میں نے جب پہلی مرتبہ BA کا امتحان دیا تو فیل ہو گیا۔ اگلے سال ایک مرتبہ پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد بھی جب 3-4 دفعہ یہی قصہ ہوا تو گھر والوں نے میری امنگوں میں دلچسپی لینی چھوڑ دی۔ BA میں پے در پے فیل ہونے کی وجہ سے میری گفتگو میں ایک سوز تو ضرور آ گیا تھا،
لیکن کلام میں وہ پہلے جیسی شوکت اور میری رائے کی وہ پہلے جیسی وقت اب نہ رہی تھی۔ میں زمانہ طالب علمی کے اس دور کا حال ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے ایک تو آپ میری زندگی کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ اس سے یونیورسٹی کی بعض بے قاعدگیوں کا راز بھی آپ پر آشکار ہو جائے گا۔ میں پہلے سال بی اے میں کیوں فیل ہوا اس کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ بات یہ ہوئی کہ جب ہم نے ایف اے کا امتحان دیا تو چونکہ ہم نے کام خوب دل لگا کر کیا تھا، اس لیے ہم اس میں کچھ پاس ہی ہو گئے، بہرحال فیل نہ ہوئے۔ یونیورسٹی نے یوں تو ہمارا ذکر بڑے اچھے الفاظ میں کیا، لیکن ریاضی کے متعلق یہ ارشاد ہوا کہ صرف اس مضمون کا امتحان ایک آدھ دفعہ پھر دے ڈالو۔ ایسے امتحان کو اصطلاحاً کمپارٹمنٹ کا امتحان کہا جاتا ہے، شاید اس لیے کہ بغیر رضامندی اپنے ہمراہی مسافروں کے اگر کوئی اس میں سفر کر رہے ہوں، مگر نقل نویسی کی سخت ممانعت ہے۔ اب جب ہم بی اے میں داخل ہونے لگے تو ہم نے یہ سوچا کہ بی اے میں ریاضی لیں گے، اس طرح سے کمپارٹمنٹ کے امتحان کے لیے فالتو کام نہ کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمیں سب لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ تم ریاضی مت لو۔ جب ہم نے اس کی وجہ پوچھی تو کسی نے ہمیں کوئی معقول جواب نہ دیا، لیکن جب پرنسپل صاحب نے بھی یہی مشورہ دیا تو ہم رضامند ہو گئے۔ چنانچہ بی اے میں ہمارے مضامین انگریزی، تاریخ اور فارسی قرار پائے۔ ساتھ ساتھ ہم ریاضی کے امتحان کی بھی تیاری کرتے رہے، گویا ہم 3 کے بجائے 4 مضمون پڑھ رہے تھے۔ اس طرح سے جو صورت حالات پیدا ہوئی اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہیں یونیورسٹی کے امتحانات کا کافی تجربہ ہے۔ ہماری قوت مطالعہ منتشر ہو گئی اور خیالات میں پراگندگی پیدا ہوئی۔ اگر مجھے 4 کی بجائے صرف 3 مضامین پڑھنے ہوتے تو جو وقت میں فی الحال چوتھے مضمون کو دے رہا تھا وہ بانٹ کر ان 3 مضامین کو دیتا۔ آپ یقین مانیے اس سے بڑا فرق پڑ جاتا، اور فرض کیا اگر میں وہ وقت تینوں کو بانٹ کر نہ دیتا بلکہ سب کا سب ان تینوں میں سے کسی ایک مضمون کے لیے وقف کر دیتا تو کم از کم اس مضمون میں تو ضرور پاس ہو جاتا۔ لیکن موجودہ حالات میں تو وہی ہونا لازم تھا جو ہوا، یعنی یہ کہ میں کسی مضمون پر بھی کما حقہ توجہ نہ کر سکا۔ کمپارٹمنٹ کے امتحان میں تو پاس ہو گیا، لیکن بی اے میں ایک تو انگریزی میں فیل ہوا، وہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ اور فارسی میں بھی فیل ہو گیا۔ اب آپ سوچئے نا کہ جو وقت مجھے کمپارٹمنٹ کے امتحان پر صرف کرنا پڑا وہ اگر میں وہاں صرف نہ کرتا بلکہ اس کی بجائے مگر خیر یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، فارسی میں کسی ایسے شخص کا فیل ہونا جو ایک علم دوست خاندان سے تعلق رکھتا ہو لوگوں کے لیے از حد حیرت کا موجب ہوا، اور سچ پوچھئے تو ہمیں بھی اس پر سخت ندامت ہوئی۔ لیکن خیر اگلے سال یہ ندامت دھل گئی اور ہم فارسی میں پاس ہو گئے، اس سے اگلے سال تاریخ میں پاس ہو گئے اور اس سے اگلے سال انگریزی میں۔ اب قاعدے کی روح سے ہمیں بی اے کا سرٹیفکیٹ مل جانا چاہیے تھا، لیکن یونیورسٹی کی اس طفلانہ ضد کا کیا علاج کہ تینوں مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا ضروری ہے۔ بعض طبائع یعنی طبیعت کی جمع، بعض طبائع ایسی ہیں کہ جب تک یکسوئی نہ ہو مطالعہ نہیں کر سکتی۔ کیا ضروری ہے کہ ان کے دماغ کو زبردستی ایک کھچڑی سا بنا دیا جائے؟ ہم نے ہر سال صرف ایک مضمون پر اپنی تمام تر توجہ دی اور اس میں وہ کامیابی حاصل کی کہ باید و شاہد باقی 2 مضمون ہم نے نہیں دیکھے، لیکن ہم نے یہ تو ثابت کر دیا کہ جس مضمون میں چاہیں پاس ہو سکتے ہیں۔ اب تک تو 2 مضمونوں میں فیل ہوتے رہے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے تہیہ کر لیا کہ جہاں تک ہو سکے گا اپنے مطالعے کو وسیع کریں گے۔ یونیورسٹی کے بیہودہ اور بے معنی قواعد کو ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے، تو اپنی طبیعت پر ہی کچھ زور ڈالیں۔ لیکن جتنا غور کیا اسی نتیجے پر پہنچے کہ 3 مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا فی الحال مشکل ہے، پہلے 2 میں پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہم پہلے سال انگریزی اور فارسی میں پاس ہو گئے اور دوسرے سال فارسی اور تاریخ میں۔ جن جن مضامین میں ہم جیسے جیسے فیل ہوئے وہ اس نقشے سے ظاہر ہیں: انگریزی، تاریخ، فارسی، انگریزی تاریخ، انگریزی فارسی، تاریخ فارسی۔ گویا جن جن طریقوں سے ہم 2 مضامین میں فیل ہو سکتے تھے وہ ہم نے سب پورے کر دیے۔ اس کے بعد ہمارے لیے 2 مضامین میں فیل ہونا ناممکن ہو گیا اور ایک مضمون میں فیل ہونے کی باری آئی۔ چنانچہ اب ہم نے مندرجہ ذیل نقشے کے مطابق فیل ہونا شروع کر دیا۔ تاریخ میں فیل، انگریزی میں فیل۔
اتنی دفعہ امتحان دے چکنے کے بعد جب ہم نے اپنے نتیجوں کو یوں اپنے سامنے رکھ کر غور کیا تو ثابت ہوا کہ غم کی رات ختم ہونے والی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے فیل ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ باقی رہ گیا ہے، وہ یہ کہ فارسی میں فیل ہو جائیں، لیکن اس کے بعد تو پاس ہونا لازم ہے۔ ہر چند کہ یہ سانحہ از حد جانکاہ ہوگا، لیکن اس میں یہ مصلحت تو ضرور مضمر ہے کہ اس سے ہمیں ایک قسم کا ٹیکہ لگ جائے گا۔ بس یہی ایک کسر باقی رہ گئی ہے۔ اس سال فارسی میں فیل ہوں گے اور پھر اگلے سال قطعی پاس ہو جائیں گے۔ چنانچہ 7ویں دفعہ امتحان دینے کے بعد ہم بے تابی سے فیل ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ انتظار دراصل فیل ہونے کا انتظار نہ تھا، بلکہ اس بات کا انتظار تھا کہ اس فیل ہونے کے بعد ہم اگلے سال ہمیشہ کے لیے BA ہو جائیں گے۔ ہر سال امتحان کے بعد جب گھر آتا تو والدین کو نتیجے کے لیے پہلے ہی سے تیار کر دیتا، رفتہ رفتہ نہیں بلکہ یک لخت اور فوراً۔ رفتہ رفتہ تیار کرنے سے خام خواہ وقت ضائع ہوتا ہے اور پریشانی مفت میں طول کھینچتی ہے۔ ہمارا قاعدہ یہ تھا کہ جاتے ہی کہہ دیا کرتے تھے کہ اس سال تو کم از کم پاس نہیں ہو سکتے۔ والدین کو اکثر یقین نہ آتا۔ ایسے موقعوں پر طبیعت کو بڑی الجھن ہوتی ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے میں پرچوں میں کیا لکھ کر آیا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ ممتحن لوگ اکثر نشے کی حالت میں پرچے نہ دیکھے تو میرا پاس ہونا قطعاً ناممکن ہے۔ چاہتا ہوں کہ میرے تمام بہی خواہوں کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے تاکہ وقت پر انہیں صدمہ نہ ہو، لیکن بہی خواہ ہیں کہ میری تمام تشریحات کو محض کسر نفسی سمجھتے ہیں۔ آخری سالوں میں والد کو فوراً یقین آ جایا کرتا تھا، کیونکہ تجربے سے ان پر ثابت ہو چکا تھا کہ میرا اندازہ غلط نہیں ہوتا۔ لیکن ادھر ادھر کے لوگ اجی نہیں صاحب، اجی کیا کہہ رہے ہو، اجی یہ بھی کوئی بات ہے، ایسے فکروں سے ناک میں دم کر دیتے۔ بہرحال اب کہ پھر گھر پہنچتے ہی ہم نے حسب دستور اپنے فیل ہونے کی پیشین گوئی کر دی۔ دل کو یہ تسلی تھی کہ بس یہ آخری دفعہ ہے، اگلے سال ایسی پیشین گوئی کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ ساتھ ہی خیال آیا کہ وہ ہاسٹل کا قصہ پھر شروع کرنا چاہیے۔ اب تو کالج میں صرف ایک ہی سال باقی رہ گیا ہے۔ اب بھی ہاسٹل میں رہنا نصیب نہ ہوا تو عمر بھر گویا آزادی سے محروم رہے۔ گھر سے نکلے تو ماموں کے دڑبے میں، اور جب ماموں کے دڑبے سے نکلے تو شاید اپنا ایک دڑبہ بنانا پڑے گا۔ آزادی کا ایک سال، صرف ایک سال، اور یہ آخری موقع ہے۔ آخری درخواست کرنے سے پہلے میں نے تمام ضروری مصالحہ بڑی احتیاط سے جمع کیا۔ جن پروفیسروں سے مجھے اب ہم عمری کا فخر حاصل تھا ان کے سامنے نہایت بے تکلفی سے اپنی آرزوؤں کا اظہار کیا اور ان سے والد کو خطوط لکھوائے کہ اگلے سال لڑکے کو ضرور آپ ہاسٹل میں بھیج دیں۔ بعض کامیاب طلبہ کے والدین سے بھی اسی مضمون کی عرض داشتیں بچھوائیں۔ خود اعداد و شمار سے ثابت کیا کہ یونیورسٹی سے جتنے لڑکے پاس ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ہاسٹل میں رہتے ہیں، اور یونیورسٹی کا کوئی وظیفہ یا تمغہ یا انعام تو کبھی ہاسٹل سے باہر گیا ہی نہیں۔ میں حیران ہوں کہ یہ دلیل مجھے اس سے بیشتر کبھی کیوں نہ سوجی تھی، کیونکہ یہ بہت ہی کارگر ثابت ہوئی۔ والد کا انکار نرم ہوتے ہوتے غور و خوض میں تبدیل ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کے دل سے شک رفع نہ ہوا۔ کہنے لگے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس لڑکے کو پڑھنے کا شوق ہو وہ ہاسٹل کے بجائے گھر پر کیوں نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے جواب دیا، ہاسٹل میں ایک علمی فضا ہوتی ہے جو ارسطو اور افلاطون کے گھر کے سوا اور کسی گھر میں دستیاب نہیں ہو سکتی۔ ہاسٹل میں جسے دیکھو بحر علوم میں غوطہ زن نظر آتا ہے۔ باوجود اس کے کہ ہر ہاسٹل میں 200 300 لڑکے رہتے ہیں، پھر بھی وہ خاموشی طاری رہتی ہے کہ قبرستان معلوم ہوتا ہے۔ وجہ یہ کہ ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ شام کے وقت ہاسٹل کے صحن میں جا بجا طلباء علمی مباحثوں میں مشغول نظر آتے ہیں۔ الصبح ہر ایک طالب علم کتاب ہاتھ میں لیے ہاسٹل کے چمن میں ٹہلتا نظر آتا ہے۔ کھانے کے کمرے میں، کامن روم میں، غسل خانوں میں، برآمدوں میں، ہر جگہ لوگ فلسفے اور ریاضی اور تاریخ کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ جن کو ادب انگریزی کا شوق ہے وہ دن رات آپس میں شیکسپیئر کی طرح گفتگو کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ ریاضی کے طلباء اپنے ہر خیال کو الجبرے میں ادا کرنے کی عادت ڈال لیتے ہیں۔ فارسی کے طلباء رباعیوں میں تبادلہ خیالات کرتے ہیں۔ تاریخ کے دل دادا، والد نے اجازت دے دی۔ اب ہمیں یہ انتظار کہ کب فیل ہوں اور کب اگلے سال کے لیے عرضی بھیجیں۔ اس دوران ہم نے ان تمام دوستوں سے خط و کتابت کی جن کے متعلق یقین تھا کہ اگلے سال پھر ان کی رفاقت نصیب ہوگی، اور انہیں یہ مژدہ سنایا کہ آئندہ سال، مژدہ مطلب خوشخبری، اور انہیں یہ مژدہ سنایا کہ آئندہ سال ہمیشہ کے لیے کالج کی تاریخ میں یادگار رہے گا،
کیونکہ ہم تعلیمی زندگی کا ایک وسیع تجربہ اپنے ساتھ لیے ہاسٹل میں آ رہے ہیں، جیسے ہم طلبہ کی نئی پود کو مفت مستفید فرمائیں گے۔ اپنے ذہن میں ہم نے ہاسٹل میں اپنی حیثیت ایک مادر مہربان کی سی سوچ لی، جس کے ارد گرد نا تجربہ کار طلبہ مرغی کے بچوں کی طرح بھاگتے پھریں گے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب کو، جو کسی زمانے میں ہمارے ہم جماعت رہ چکے تھے، لکھ بھیجا کہ جب ہم ہاسٹل میں آئیں گے تو فلاں فلاں مراعات کی توقع آپ سے رکھیں گے اور فلاں فلاں قواعد سے اپنے آپ کو مستثنی سمجھیں گے۔ اطلاعاً عرض ہے، اور یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد ہماری بد نصیبی دیکھیے کہ جب نتیجہ نکلا ہم پاس ہو گئے۔ ہم پہ تو جو ظلم ہوا سو ہوا۔ یونیورسٹی والوں کی حماقت ملاحظہ فرمائیے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔ یہ تھا ہاسٹل میں پڑھنا، پطرس بخاری۔